बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं आज सोमवार का दिन है और आप लोगों के साथ आज का पहला इंटरेक्शन, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। सबसे पहली ख़बर ये है कि जमात इस्लामी ने फ़लस्तीन के हक़ में जो है वो मिलियन मार्च किया इस्लामाबाद में, और उनका ऐलान था कि वो अमेरिका के सफारतखाने तक जाएंगे। वहाँ पे हाफ़िज़ नईम साहब ने फरमाया कि हुक्मरान जो है वो अमेरिका से और इज़राइल से डरते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि हाफ़िज़ नईम साहब चंद दिन पहले वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद थे और बड़े लंबे चौड़े कह के लगा रहे थे, और ये भी ज़रा बता रहे हैं कि जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उनको पहले ख़बरदार किया गया कि ख़बरदार अगर वो अमरीकी सफारत खाने की तरफ गए या उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई बात की तो ये सारा जो है रोक दिया जाएगा और फिर डांगे सोटे निकल आएंगे। बहरहाल लोगों को ख्वार किया गया, पूरा शहर बंद कर दिया गया, और इस लॉन्ग मार्च की हकीकत इंशाल्लाह वीलॉग में बात करेंगे। बहरहाल उन्होंने कहा कि हमास का दफ्तर जो है वो पाकिस्तान खोला जाए। तकरीरों पे ना कोई बिल आता है और ना कोई तकरीरों से फ़र्क पड़ता है। बहरहाल उन्होंने अपनी ड्यूटी अच्छी तरीके से अंजाम दी। उसके बाद जो अगली ख़बर है वो अगली ख़बर हस्ब मामूल JUI। मौलाना फजल रहमान ने फरमाया है कि अपोजिशन का इत्तेहाद नहीं बन सकता। याद करें मेरे मुसलसल वीलॉग्स जिसमें मैं आपको कहता रहा हूँ कि ये बंदा इस्टेब्लिशमेंट का है, ये बंदा स्टेटस को है, और खुदा ने फजल रहमान में वो प्रोग्राम ही नहीं रखा कि वो तारीख़ की राइट साइड पे खड़ा हो। क्योंकि आपने देखा कि मरियम नवाज़ का दरवाज़ा टूटा था और ये शख्स मदरसे के सारे बच्चे रोड्स पे ले आया था। फिर शायराए दस्तूर पे इसने अता मोहम्मद बंदयाल को जो है ना वो गालियाँ दी, जजों को गालियाँ दी, गेट फैलाएंगे। लेकिन अब जो कोई 3 साल के साथ औरतों के साथ हो रहा है, और ये भी ना भूलें कि ये जो मुसीबत है, ये जो फिरौनियत है, इसमें 100% हाल इस मुलवाड़े का है, मुलवंडे का है, क्योंकि यही PDM का सरबराह था। इसी ने चोरों की बारात जमा की थी। अब वो जो अपोजिशन इत्तेहाद है वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है, और ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो है ना उसकी मर्ज़ी के बगैर वाशरूम में नहीं जाता। तो बहरहाल अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो PTI के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, और मौलाना फजल रहमान वो 100% वो लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतरे हैं। उसके बाद जो अगली ख़बर है वो ये कि आज 21 अप्रैल बहुत बड़ा शख्स, 20वीं सदी का सबसे बड़ा वली कहा जाता था डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, बल्कि सर इलामा इकबाल, उनकी आज बरसी है, उनके इंतकाल का दिन है। सबसे पहले 1930 में इलाहाबाद के मकाम पर जिन्होंने कहा था कि मेरी नज़र में हिंदुस्तान के मसाइल का हल ये है कि जहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वो मुसलमानों के हवाले कर दी जाए, और जहाँ पे हिंदू ज़्यादा हैं वो हिंदुओं के हवाले कर दी जाएं। ये मसले का हल है। इसी को डॉक्टर इकबाल का ख्वाब कहते हैं। फिर आपने देखा कि 17 साल बाद, हालांकि 1938 में डॉक्टर साहब का इंतकाल हो गया था, लेकिन 17 साल बाद जो है उस खुतबे के पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है वो अलहदा हो गए, और डॉक्टर इकबाल की जो शायरी थी उन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर के जो है वो मुसलमानों को मुतासिर किया, आज तक मुतासिर कर रही है। किसी भी मजहबी रहनुमा या सियासी लीडर की तकरीर उनके शेर के बगैर जो है वो नामुमकिन होती है। डॉक्टर इकबाल जलालुद्दीन रूमी को अपना उस्ताद और अपना पीरो मुर्शद मानते थे। आज उस अजीम इंसान की जो है वो बरसी है। उसके बाद जो अगली ख़बर है वो ख़बर ये है कि अपोजिशन के तहत इस्तेकाम पाकिस्तान सेमिनार हुआ इस्लामाबाद में, जिससे इलामा इलामा नासिर अब्बास, इसके अलावा सुलेमान अकरम राजा, इसके अलावा जो है वो उमर अयूब खान, और इसके अलावा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, इन लोगों ने खिताब किया। और उसकी जो बॉटम लाइन थी, उसका जो मरकज़ी ख्याल था वो ये था कि अवाम के हक़ के हुक्मरानी को जो है वो तस्लीम करना होगा। हक़ हुक्मरानी वो अवाम का है, बंद कमरों के फ़ैसलों को कबूल नहीं किया जाएगा।
اور عوام کو یہ حق دینا پڑے گا کہ وہ اپنے حکمران خود چنیں۔ یہ اسلام آباد میں سیمینار ہوا ہے۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ پاکستان میں یہ کافی لمبا چوڑا مسئلہ رہا ہے، جو ہے نا وہ کافی عرصے سے پاکستان میں 2 کمپنیوں کو ڈریپ نے اجازت دے دی ہے کہ وہ ویاگرا بنا سکتے ہیں اور ویاگرا فروخت بھی کر سکتے ہیں۔ اس سالٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بچوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور خاص کر جو سانس کی نالیاں ہیں، جو حکومت نے جو ہے نا وہ ایکسپلینیشن دی ہے۔ بہرحال 2 کمپنیوں کو اب اس کی اجازت مل گئی ہے۔ ویسے بھی پاکستان ہے، پورے پاکستان میں دستیاب ہے، میڈیکل سٹوروں پہ دستیاب ہے، لیکن اب اس کو قانونی کر دیا گیا ہے، اور میں اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ سندھ بار کونسل، انہوں نے جو ہے نا وہ جب تک نہروں کو نامنظور نہیں کیا جائے گا یا نہروں پہ نہ نہیں کی جائے گی، اس وقت تک انہوں نے عدالتی بائیکاٹ کر دیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اپنے اقتدار کے لیے، اپنے ذاتی اقتدار کے لیے کالا یرکان المعروف آصف زرداری اور چھوٹا کالا یرکان یعنی بلاول زرداری، انہوں نے سندھیوں کے حقوق کا سودا کیا۔ پانی پہلے جو ہے نا وہ پاکستان میں کم ہے، جو ڈیم ہیں وہ ڈیڈ لیول پہ پہنچ گئے ہیں، اور جو زمینیں ہیں اصل زرخیز ان پہ سوسائٹیاں بنائی جا رہی ہیں، آم کے باغات کاٹے جا رہے ہیں، اور چولستان اب انہوں نے سرسبز کرنا ہے۔ یہ ضد ہے، اور دریائے سندھ سے 6 نہریں نکالنی ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو ہاری ہیں، جو انٹیریئر سندھ ہے، ان کی ٹوٹل اور کل ملا کے جو ہے کائنات ہے وہ فصلیں ہیں، وہ کھیتی باڑی ہے، اور وہ رنگ برنگی فصلیں اگاتے ہیں، اور بڑی مشکل سے اپنی زندگی کے 70 یا 80 سال یا 60 سال پورے کرتے ہیں، اور ان کی لائف لائن ہے پانی۔ اب وہاں سے 6 نہریں نکالی جا رہی ہیں۔ عائشہ صدیقہ اپنی جو ہے نا وہ کتاب میں لکھتی ہیں ملٹری انک میں کہ پہلے، اب تو باضابطہ نہریں ہیں نا، پہلے بھی سوراخ کیے گئے ہیں۔ انہوں نے 2-3 نہروں کا نام لکھا ہے کہ وہاں پہ چونکہ فوجیوں کے رقبے ہیں تو نہروں میں پہلے بھی سوراخ کر کے وہاں سے پانی لیا جاتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے سوراخ ہوتا ہے اور نہر ہوتی ہے، اور وہ بھی 6 نہریں۔ بہرحال جو ہے نا ان پہ وہ وکلا دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ جو قومی شاہراہ ہے وہ بند ہے، اور کل کہا جا رہا تھا اتوار والے دن 33 مقامات پہ جو ہے نا وہ مظاہرے ہوئے ہیں۔ جسکم نے جو ہے نا وہ شٹر ڈاؤن کی ہڑتال دی تھی، کال دی تھی ہڑتال کی، اور وہ بھی بڑی کامیاب رہی۔ تو بہرحال یہ نہروں کا مسئلہ وہ زرداری اینڈ کمپنی کے گلے پڑا ہوا ہے، کیونکہ اس کی منظوری زرداری نے دی۔ پتہ نہیں اس وقت وہ ہوش میں نہیں تھا، کسی اور دنیا میں تھا، کھانسی والا شربت پی لیا تھا۔ یعنی زرداری کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ اب وہ چہرہ نہیں دکھا سکتا، وہ کورونا کے جو ہے نا بہانہ کر کے ایسے کسی بل میں گھسا ہے کہ بعد میں وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ بہرحال اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ کسان اتحاد نے، یہ جو پنجاب حکومت نے 15 ارب پیکج کا اعلان کیا اس کو مسترد کر دیا ہے۔ یہ جو پنجاب حکومت ہے یا وفاقی حکومت ہے، ان کے جو پیکج ہوتے ہیں نا وہ سارا کوڑ ہوتے ہیں، وہ سارا جھوٹ ہوتے ہیں، نہ ان کے جو چیک ہیں وہ کیش ہوتے ہیں، نہ یہ کسانوں کو ملتے ہیں، یہ اوپر ہی اوپر کھلی ولی ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کسان اتحاد نے کہ سیدھا سادہ حل موجود ہے، وہ یہ کہ گندم کی سپورٹ پرائس جو ہے نا وہ مقرر کی جائے، امدادی قیمت مقرر کی جائے، کسان اپنی گندم جو ہے نا وہ کھلے طریقے سے بیچیں، جتنی بیچنی ہے جتنی رکھنی ہے، سمپل سا حل ہے۔ یہ حکومت کبھی کہتی ہے فلاں پیکج دیں گے، کبھی کہتی ہے کارڈ دیں گے، کبھی کہتی ہے کیا کریں گے، کیونکہ نیت میں جو ہے نا وہ کھوٹ ہے، جو ہے نا وہ کسانوں کو رولنا ہے۔ پچھلے سال بھی رولا، اس سال بھی جو ہے نا وہ رولنے کا پروگرام ہے۔ ادھر سندھ بھی اعلان کر چکا ہے کہ گندم نہیں خریدیں گے۔ بہرحال کسان اتحاد نے کہا ہے کہ ہمیں یہ پیکج منظور نہیں ہے، لیکن 2-3 ویلاگ ہو گئے ہیں، مجھے بھول گیا تھا، آپ یاد کرا دیا کریں۔ جس احتجاج کی اس وقت پاکستان میں جو ہے نا وہ اجازت ہے، تو حسب توفیق اور حسب روایت اور حسب ذائقہ اور حسب حال ایک دفعہ
یہ کر لیں کیونکہ اسی احتجاج کی اب پاکستان میں اجازت ہے، ورنہ آپ کو ڈانگیں پڑیں گی اور میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ یہ آپ نے ایک دفعہ کر لینا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ صرف لاہور میں 550 وکلا کی جو دستاویزات ہیں، جو اسناد ہیں، جو ڈگریاں ہیں، وہ جعلی نکلی ہیں۔ 550 وہ کب سے وکالت کر رہے تھے، انہوں نے کس کس کو پھانسی کے تختے تک پہنچایا، کس کس کو عمر قید کروائی، بہرحال اب یہ پکڑے گئے ہیں۔ یہ ججوں کی تلاشی لے لیں، یعنی یہاں پہ کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ جی ٹرک آتا ہے، ٹرک، اور خدا نخواستہ بارود کا بھرا ہوا کہیں کینٹ سے ٹکرا جاتا ہے، ٹرک بھرا ہوا کسی مسجد سے ٹکرا جاتا ہے۔ وہ جو دہشت گرد ہیں وہ بم لے آتے ہیں، اتنے بڑے بڑے جیکٹیں لے آتے ہیں، کوئی پوچھتے ہی نہیں ہے۔ وہ آپ نے احمد نورانی کے بھائیوں والا ڈرامہ نہیں دیکھا کہ کچے کے ڈاکو ان کو پکڑ کے لے کے گئے تھے اسلام آباد سے؟ اسلام آباد کے پوش ایریے میں کچے کے ڈاکو آئے، انہوں نے اغوا کیا 2 بھائیوں کو، اور وہ رحیم یار خان لے گئے، پنجاب کا آخری ضلع۔ رستے میں کسی نے نہیں پوچھا کہ کدھر لے جا رہے ہو، کیوں لے جا رہے ہو، 2 جوان۔ تو یہ تو ڈرامے یہاں چل رہے ہیں، یہاں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور اس ڈرامے کا سب کو پتہ ہے، احمد نورانی کے بھائیوں کا۔ بہرحال جی 550 وکلا کی دستاویزات جعلی تھی۔ یہ جج جس قسم کے فیصلے دے رہے ہیں، جس قسم کی جو ہے نا، یقین کریں حکومت کی کاسہ لیسی کر رہے ہیں، ان کے اگر چیک کروائیں تو ان کے بھی جعلی ہوں گے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ وزیرستان میں شام 6 بجے سے صبح 6 بجے تک کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ جی ٹوٹل 1500 دہشت گرد ہیں، ہم تو حیران ہیں، وہ 1500 دہشت گرد اور 12 گھنٹے کا کرفیو۔ بلوچستان میں بھی یہی صورتحال ہے، یعنی وہ 1500 بڑے کمال کے بندے ہیں، یقین کریں کے پی کے میں، بلوچستان میں، ہر طرف وہ پھیلے ہوئے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا کہ یہ ٹوٹل 1500 بندے ہیں، بہرحال وہاں پہ کرفیو لگ گیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ پرویز خٹک یہ جو ہے نا وہ تیلی پہلوان یہ پشاور گیا ہے، اور اس نے جو ہے نا وہ خطاب کیا ہے ایک میٹنگ سے، اور اس میٹنگ میں کہا کہ چونکہ تم لوگوں نے مجھے ووٹ نہیں دیے، میں کسی کا کام بھی نہیں کروں گا، اور جو ہے میں اپنے یاروں دوستوں کا کام کروں گا۔ یہ اعلان میں کہا ہے۔ یعنی یہ اتنے ٹھنڈے بغیرت ہیں، اتنے برف میں لگے ہوئے بغیرت ہیں کہ اب اس کو سامنے بھی نہیں آنا چاہیے تھا۔ پہلے یہ 5 سال وزیر اعلیٰ رہا عمران کی مہربانی سے، ورنہ اس کو دوسری دفعہ چرسی کو سالن ہی کوئی نہ دیتا، اور اب خنزیر کا قیمہ کھا رہا ہے، ادھر مشیر بن گیا ہے، ان کی منتیں کر کے، ان کے تلوے چاٹ کے، اور اپنے لوگوں کو جو ہے نا وہ یہ کہہ رہا ہے۔ بہرحال اس نے کہا ہے جی کہ میں کام شام کسی کا نہیں کروں گا۔ آج اپنے ویلاگ میں ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کے مسائل وہ حل ہو سکتے ہیں، یعنی پاکستان کے جتنے بھی جملہ مسائل ہیں نا وہ حل ہو سکتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ قدرت اللہ شہاب صاحب کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ بیٹھا تھا، چھٹی کا ٹائم ہو گیا، تو صدر وہاں سے گزرتے تھے اور چھوٹی سی کھڑکی تھی، وہاں سے وہ میرے ساتھ کوئی بات کرتے اور پھر چلے جاتے۔ میں کام کر رہا تھا کہ اسکندر مرزا آئے، اسکندر مرزا نے کہا کہ کوئی کام شام، میں نے کہا نو سر، تو آگے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد نا واپس آ گئے، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ارجنٹ فائل مجھے دی کہ یہ ارجنٹ ہے، اس پہ کام کرو۔ کہتے میں نے فائل کھولی تو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل محمد ایوب خان کو ایکسٹینشن تھی، تو وہ کہہ رہے ہیں اسکندر مرزا نے کہا کہ ہم ایوب خان کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں، تو وہ تو ظاہر سیکٹری تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کہتے ہیں فوری کارروائی، سارا کچھ کلی ولی، اور پھر جو ہے نا ایکسٹینشن ہو گئی ایوب خان کی۔ وہ پہلی ایکسٹینشن تھی۔ پھر اسی ایوب خان نے 3 جرنیل بھیجے، 3 جرنیل، جنہوں نے مکے مار مار کے اسکندر مرزا سے استعفے پہ سائن کرائے۔ پہلا پاکستان کے مسائل کا حل کہ جو بھی فوج میں سب سے سینئر لیفٹیننٹ جنرل ہے، سب سے سینئر، وہ خود بخود چیف ہو، اسے پتہ ہو کہ میں نے چیف بننا ہے، یہ لابنگ نہ ہو، یہ لندن پلان نہ ہو، یہ لالچے نہ ہو۔ یہ ابھی یہ جب ہو رہا تھا نا تو ایک محمد عامر ہیں لیفٹیننٹ جنرل، آج کل سفیر بن گئے، بڑی ہیں مچھر شچھر رکھی ہوئی ہیں، وہ جعلی اکاؤنٹ، اس میں بھی پیسے آتے رہے ہیں زرداری کے، وہ بھی امیدوار تھا، اس کی لابنگ بھی زرداری نے کی تھی۔
یعنی ہاں یہ ہے کہ کور مخصوص کر لیں، مثلا میڈیکل کور کرنا ہو یا انجینئرنگ کرنا ہو، یا یعنی وہ مخصوص کر لیں کہ ان 2-3 کوروں میں جو سب سے سینئر ہوگا وہ بنے گا، چیف بنے گا، ہر کوئی تسلی میں آ جائے گا۔ یعنی پاکستان میں جب چیف بننا ہوتا ہے نا، پاکستان میں زلزلہ ہوتا ہے۔ کون چیف؟ ظاہر ہے پاکستان میں چیف بننا وہ نبوت کے عہدے پر فائز ہونا ہے، کیونکہ چیف نے جو منہ سے نکالنا ہے وہی قانون ہوگا، وہی آئین ہوگا۔ نہ چیف یعنی آپ کے سامنے خدا نخواستہ کسی بندے کو قتل کر دے، کوئی عدالت کوئی ادارہ گرفتار ہی نہیں کر سکتا۔ کر کے دیکھے، مشرف نے تھوڑے بندے مروائے، اس نے ضیاء نے تھوڑے بندے مروائے، کیا ہوا؟ پہلا یہ کہ سینئر ترین ہو، اور دوسرا حال یہ ہے کہ جنگ لگی ہو، آفت ہو، خدا نخواستہ زلزلہ ہو، خدا نخواستہ سیلاب آیا ہوا ہو، 3 سال بس آئینی ترمیم ہو کہ 3 سال بس، انڈیا کی طرح ایک دن اوپر نہ ہو، ایک جنگ لگی ہوئی ہو وہاں چیف چینج ہو جائے۔ یہ مسائل کا حل ہے۔ یہ بھی آپ نے دیکھا نا، نومبر میں جنرل عاصم منیر نے ریٹائر ہونا تھا، ان کو پہلے پڑ گئی۔ وہ سال ابھی اوریجنل سروس کا رہتا تھا، انہوں نے 2 سال بڑھوا لیے، اور اسی چکر میں ایئر چیف کے بھی بڑھ گئے، اسی چکر میں نیول چیف کے بھی بڑھ گئے۔ کیوں؟ وہ جو باقی لیفٹیننٹ جنرل ہیں وہ، یہ پاکستان کے مسائل کا حل ہے۔ ایک لابنگ نہ ہو، سینئر موسٹ جو ہے نا وہ چیف ہو، اور دوسرا یہ کہ کچھ بھی ہو جائے بلکہ 3 سال کے بعد یعنی یہ اس کے وزیر اعظم کی جیب میں ہو، یعنی وہ لیٹر جیب میں کہ جی آپ نے گھر جانا ہے اور نئے چیف نے آنا ہے۔ ورنہ یہ جو ہی سٹک چینج ہوتی ہے وہ کہتا ہے بس میں توڑے تھے، ہاں یہاں میں نے کہیں نہیں جانا، کہیں نہیں جانا میں نے۔ اور پھر ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، ویڈیو لمبی ہو جائے ناراض نہیں ہونا۔ عبرتناک جو ہے نا وہ آخری اننگز ہے، عبرتناک۔ لوگ قبروں پہ کوڑا نہ پھینکے، کوڑا۔ سب سے بہترین مثال جنرل باجوہ، 6 سال پورے کیے، کیسا عبرتناک انجام ہوا آخری اننگز کا۔ قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس لعنت، روپ جو ہے نا چوروں کی طرح بدل کے پھر رہا ہے، کیسا انجام ہوا۔ وہ کل پرسوں ایک کانے دجال کا انٹرویو ارشاد بھٹی نے کیا ہے۔ مجھے زندگی میں بہت سارے پچھتاوے ہیں، ایک پچھتاوا ان میں یہ ہے کہ اس کانے دجال کی وجہ سے میں نے ڈنڈے کھائے، افتخار چودھری کی وجہ سے میں نے آنسو گیس کھائی عمران کے ساتھ مل کے، اس کانے دجال کی وجہ سے۔ اس نے جو ہے نا ارشاد بھٹی کو کہا ہے، ارشاد بھٹی نے کہا کہ جی آئین ٹوٹا تو آپ کچھ نہیں بولے، تو کہتا ہے کدھر آئین ٹوٹا؟ انہوں نے کہا وہ جب پنجاب اور KPK میں الیکشن نہیں ہوئے، بندیال نے فیصلہ دیا، تو آگے سے بشرمی سے کہتا ہے کوئی آئین نہیں ٹوٹا۔ پھر بھٹی کہتا ہے یہ جو 3 سال میں سارا کچھ ہو رہا ہے اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ 300 ارکان پارلیمنٹ ہیں اور صحافی ہیں، وہ آواز بلند کرے نا، میں کیوں بلند کروں؟ یہ لندن میں گالیاں کھاتا پھرتا ہے یہ کانا، اور اس کے دور میں اس کے بیٹے نے جو لمبے ہاتھ مارے SP ارسلان نے، وہ کہانی کسی دن سنوں گا۔ انجام، عبرتناک انجام۔ کدھر گئے ندیم انجم، لیفٹیننٹ جنرل، وہ DG ISI؟ وہ دیکھا ہے کبھی؟ نہیں دیکھیں گے، کیونکہ یہ اتنی خدمت کرتے ہیں، یہ نکلتے ہیں۔ نواز شریف کا انجام دیکھا ہے آخری اننگز میں؟ کونسلر وہ یاسمین راشد سے آ رہا ہے، یہ جو پھر رہا ہے فارم 47 کا، اس کا انجام دیکھا ہے؟ یہ آخری اننگزوں کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے اور کتنا جینا ہے۔ یا وہ حاکم علی زرداری کا بیٹا، وہ جو ہے نا کالا یرکان، چلتا پھرتا کینسر، اس کا انجام دیکھ لیں۔ وہ سنائیں جو ہے نا چھوٹے پیشاب پہ بھی کنٹرول نہیں ہے اس کو، اس کا دیکھے عبرتناک انجام۔ جو لوٹے بنے تھے PTI کے، وہ 21-22، وہ ملک راجہ ریاض لوگ، کس طرح عبرتناک انجام۔ اس سے انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ ہارون رشید صاحب کہتے ہیں نا کہ بندہ اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ وہ پوری طرح جو ہے وہ ایکسپوز نہ ہو جائے۔ اس کے بعد پرویز خٹک کا بھی بتایا ہے، آخری اننگز نہیں ہے پرویز خٹک کی۔ پرویز مشرف کی آخری اننگز دیکھی تھی، یایا کی آخری اننگز دیکھی تھی، ضیاء کی آخری اننگز دیکھی تھی۔ تو چیف 3 سال آئے، اپنا کام کرے،
فوج کو بہترین کرے، نئی سوچ لائے. یہ چاچے مامے بن اللہ چاچے مامے ہر کوئی غدار ہے، ہر کوئی غدار ہے کسن چاچے مامے. یہ پاکستان کے مسائل کا حل ہے. بس جس دن وزیر اعظم کے انڈر چیف آ گیا ستہ خیرہ ہوگی. اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنے اوپر پیٹرول ڈالو اور انصاف لو. دبنگ ججز کا اعلان یہ ہے جی. آصف صاحب آپ نے کچھ عرصہ پہلے سنا ہوگا کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک بندے نے اپنے اوپر کوئی کہتا ہے پیٹرول اور کوئی کہتا ہے مٹی کا تیل چھڑک کے اپنے آپ کو آگ لگا دی. آصف نام تھا ان کا. ان کو نیسلے نے نوکری سے نکالا تھا. 7 سال سے ججز اس کو تاریخیں دے رہے تھے کیونکہ ججز تاریخیں دے کے کدالیں لے کے معدنیات نکالنے چلے جاتے ہیں. محنت مزدوری کرتے ہیں بیچارے. ان کی آپ کو پتہ ہے پھر تنخواہیں اتنی نہیں ہوتی، مراد اتنی نہیں ہوتی. کوئی ٹیکسی چلاتا ہے جج، کوئی چنگچی چلاتا ہے. تاریخیں دے رہے تھے، اس نے آگ لگا لی. اب اس کا فیصلہ آ گیا ہے اب، اور اس کی فیملی کو آرڈر ہوا ہے کہ نیسلے 75 لاکھ روپیہ ادا کرے. تو اب آصف صاحب کو جا کر کوئی بتائے کہ آصف صاحب آپ کو انصاف مل گیا ہے. تقریباً 7.5 سال بعد آپ کی فیملی کو، اور آپ کی قیمت لگی ہے، آپ کی زندگی کی قیمت ججوں نے لگائی ہے 35 لاکھ. ججوں نے 35 لاکھ لگائی تھی. یہ نیسلے نے مہربانی کی ہے، انہوں نے 75 لاکھ دیے ہیں. تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے جن کے کیس پھنسے ہوئے ہیں، جن کی سالوں گزر گئے ہیں، آپ کو انصاف چاہیے تو ان شیر دل ججوں نے کہا ہے کہ سر پہ پیٹرول ڈالو، مٹی کا تیل ڈالو، جو چیز جلدی آگ پکڑتی ہے وہی والے ڈالو اور انصاف لو. ورنہ ویسے تو آپ کو پتہ ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ اسرائیل مخالف حیدہ پھوٹ پڑا ہے. کوئی کوکا کولا کے ساتھ استنجا کر رہا ہے، کوئی کتے دھو رہا ہے. خیر ان کو اتنا نہیں پتا، میں ان عام آدمیوں کی بات نہیں کر رہا، ان میں عقل ہی نہیں ہے کہ بوتلیں خرید کے آپ استنجے کر رہے ہو. بوتلیں خرید کے خدا کے بندے خریداری تو روکنی ہے. یہ کون سے تماشے کر رہے ہو ٹک ٹاک بنا کر؟ یہ حیضہ کیوں پھوٹ پڑا ہے؟ حافظ نعیم صاحب اب 27 کو فضل الرحمان مینار پاکستان میں کہہ رہا ہے یہ ٹرمپ کو پیغام دیا جا رہا ہے. جی بالکل درست آپ سمجھے ہیں کہ جی دیکھیں ہم پہ کتنا دباؤ ہے. آپ ہم پہ دباؤ نہ ڈالیں، انسانی حقوق چھوڑیں، ہمیں ڈانگیں مارنے دیں. ورنہ یہ دیکھیں یہ آ جائیں گے. یہ سارا سپونسرڈ ہے، سارا سپونسرڈ ہے. یہ حافظ نعیم ویسے پہنچ گیا اسلام آباد اتنے بندے لے کے. پی ٹی آئی کے تو 10 بندے نہیں نکل سکتے چاہے فلسطین کے لیے ہو. اب یہ 27 کو یہ ملونڈا پہنچ رہا ہے. اس کے ساتھ وہ تقی عثمانی بھی ہے، مفتی منیب بھی ہے. آپ ذرا ڈاٹ کنیکٹنگ کریں. ان کو اٹھایا گیا کہ اٹھو شاباش، کیونکہ وہ کہتے ہیں تسلیم کریں، یہ کہہ رہے ہیں کہ تسلیم کریں گے. تھوڑا حوصلہ رکھیں، تسلیم کریں گے. ہم نے کدھر جانا ہے؟ ایسا مسلمان ہاں یہ ہمارا ایمان ہے، ہم تسلیم کریں گے لیکن دباؤ بھی دے کے، اور پھر 804 کے بارے میں کچھ نہ کہیں. چپ، ہم جو مرضی ہے یہاں کرتے رہیں. جس طرح وہ 36 سے زیادہ یوٹیوبرز کے جو ہے نا اکاؤنٹ بند کر دیے ہیں کہ ہمیں اپنی مرضی کرنے دیں. ڈانگاں، سوٹے، سوٹیاں، بندوقاں، فیر، 26 نومبر سارا کچھ کروں ڈے اسا کو. ملاقاتیں بند، بجلی بند، کھانا بند، پانی بند. ہمیں یزید اور شمر بننے دیں. اور امریکہ نے اپنے مفاد دیکھنے. یہ ان کو اٹھایا گیا. یہ جو حیدہ یکدم، میں عام بندوں کی بات نہیں کر رہا، عام بندے اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں لیکن کر غلط رہے ہیں. دکان سے بوتل خرید لیتے ہیں اور پھر اس کو ضائع کرتے ہیں. فائدہ اب خریدیں ہی نہ، پڑی رہے ہیں ادھر. میں عام بندوں کی بات نہیں کر رہا، عام بندوں کی میں ان کی بات کر رہا ہوں اوپر لیول پہ. یہ اٹھایا گیا ہے، اٹھایا گیا کہ معاملہ اٹھاؤ. اس سے پہلے کہ امریکی انتظامیہ عمران پہ بول پڑے، انسانی حقوق کے بول پڑے، جو ولسن کا بل آ جائے. حافظ نعیم لوگوں کو ان کو انگل دے دی گئی ہے، فضل الرحمان کو انگل دی گئی ہے، تقی عثمانی کو دی گئی ہے. یہ سارے آپ کو نا اب نکلتے نظر آئیں گے. اس سے پہلے تو اجازت نہیں تھی. آپ کو یاد نہیں ہے کرکٹ میچ میں فلسطین کا جھنڈا ایک جوان نے نکالا تھا تو کس طرح پولیس والے اس پہ پڑے تھے. یہ انہوں نے حیضہ خود جو ہے نا پھوٹ پڑا یہ فلسطین کے حق میں. خود اسلام آباد میں بھی اجازت مل گئی، لاہور میں بھی ہے، ہر طرف. یعنی یہ کہ جی امریکہ کو دکھانے کے لیے، امریکہ کو دکھانے کے لیے، پیو کو دکھانے. دیکھیں جی ہم پہ کتنا دباؤ ہے. یہاں پہ داڑیوں والے آ جائیں گے، یہاں پہ پگوں. اور یہ ساری بات حافظ نعیم کو بھی پتہ ہے، یہ بات فضل الرحمان کو بھی پتہ ہے، یہ طاہر اشرفی کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. حلوہ مانڈا، حلوہ مانڈا یہ جماعت اسلامی سینٹر مشتاق کو شامل نہیں کرتی. وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا جو 10 صحابی گئے تھے اس میں 2 صحابی حکومت کے تھے. حکومت کا کیا مطلب ہے؟ کس کے بندے تھے؟
اس کو شامل نہیں کرتے اپنے ساتھ، کیونکہ ان کی اور لائن ہے جماعت اسلامی کی. تو یہ حیضہ جان بوجھ کے جو ہے نا پھیلایا گیا ہے امریکہ کو دکھانے کے لیے کہ 804 پہ بات نہیں کرنی، ہم نے عمران کو باہر نہیں نکالنا، اور ان کو بھی سوٹ کرتا ہے کہ عمران باہر نہ آئے. عمران باہر آ گیا اور عمران نے جو کوہرام مچانا ہے، جو طوفان مچانا ہے، وہ عبدالستار خان ہے، بہت بڑے صحافی ہیں، یعنی انویسٹیگیشن جو ہے نا وہ کرتے ہیں اور بہت بڑے صحافی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو عمران خان کے سپورٹرز ہیں نا، یہ لال شہباز قلندر کے جو ہے نا ملنگ لگتے ہیں. یہ ملنگ ہیں، جس طرح لال شہباز قلندر کے جو ہے نا ملنگ ہیں، یہ عمران کے سپورٹر بھی عمران کے ملنگ ہیں. عمران باہر آیا تو ان کے سارے ملین مارچ اور ان کے لانگ مارچ بڑھ جائیں گے ملوڈوں کے، کیونکہ منافقت والے ہیں. تو بہرحال جی یہ جان بوجھ کے نہیں ہو رہا، یہ جان بوجھ کے ہو رہا ہے. اسرائیل نہ ان کو اسرائیل سے نفرت ہے، نہ ان کو فلسطین پہ پیار آ رہا ہے، یہ بالکل تسلیم بھی کریں گے. لیکن ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں تھوڑا ٹھنڈا کر کے کھائیں، ہم پھنسے ہوئے ہیں. دیکھیں مولوی آ گئے ہیں روڈ پہ. محمود خان اچکزئی نے لیفٹیننٹ جنرل کہہ دیا ہے شہباز شریف کو، یہ زیادتی ہے سر. یہ عمران نے اس کو اردلی کہا ہے، آپ لیفٹیننٹ جنرل کہہ رہے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل تو بلا ہوتا ہے. اب آپ نے اسپیکر کو حوالدار کہا ہے، بالکل ٹھیک کہا ہے. وہ جو سردار بنا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کون ہے، لیکن سردار بن گیا، نئے نئے بنا ہے. ایاز صادق وہ بھی ہارا ہوا ہے، اس کو حوالدار آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ وہ حوالدار اسپیکر ہے. لیکن اس کو کس چکر میں آپ نے اردلی کو لیفٹیننٹ جنرل کہہ دیا ہے؟ یہ وردیاں دھلواتا ہے، وردیاں استری کرواتا ہے، جرابیں سونگتا ہے، جرابیں دھلواتا ہے، بوٹ پالش کرتا ہے، کرواتا ہے، ان کی مرمت کرواتا ہے، تسمے چباتا ہے. آپ نے اس کو لیفٹیننٹ جنرل نہیں کہنا تھا محمود خان اچکزئی صاحب. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.